अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस पर खुश हो जाओ, उसको सोचो, उसमें जियो। जब इंसान उसमें जीता है ना, तो जाहिर है उसकी फितरत तो उसका साथ नहीं देती, फिर उसे टेंशन हो जाती है, फिर वो स्ट्रेस में मुब्तला होता है। सारे साइकोलॉजिस्ट इसी को प्रमोट कर रहे हैं कि आप सोचो आपको क्या मिला। जो ब्लेसिंग्स है ना, उनके बारे में आप सोचोगे, आपको खुशी मिलेगी कि आपको ये भी मिल गया, आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो सारी दौड़ किस चीज की है? जो नहीं मिला उसको भूल नहीं पाते, जो मिल गया है उस पर खुश नहीं हो पाते। और अगर खुश होते तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, खास तौर पर जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी, जो एक बेनाम खुशी लेना और देना चाहते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और जिस सोसाइटी में जितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं, माजरत के साथ, उस सोसाइटी में उतना ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंसान को उसकी फितरत से हटाना चाहते हैं। और आज की माँ को देखिए, वो अपने बच्चे को भी यही सिखाती है, देखो तुम्हारे पास क्या चीज है। गिवर को, देने वाले को, मोनेम को वो भी याद नहीं करवाती, तो बच्चा भी फिर किसी चीज से राजी नहीं हो पाता। उसको भी जो कुछ मिल जाए वो उस पर खुश नहीं हो पाता। तो इंसान के अंदर इसमें कोई शक नहीं, जितना भूख और प्यास का जज्बा ताकतवर है, मौजूद है, उसी तरह ये जज्बा भी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है कि वो अपने मोहसिन का एतराफ करे। जब कभी आप अपने मोहसिन का एतराफ करते हैं, देखें, फर्ज करें कि आपको कोई तोहफा देता, जब आपको कोई चीज देता है और ऐसा फर्द देता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, और कोई ऐसी चीज देता है जो आपकी नीड भी है, जो आपको, यानी अचानक आपको एक ऐसी खुशी मिलती है तो आपकी आंखों में नमी सी तैर जाती है और आप आगे बढ़ के हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। आपने मेरे बारे में सोचा। उस वक्त दिल की कैफियत बदलती है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन्ना सल्लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इंसान जब शुक्र गुजारी को भूल गया ना, तो इंसान स्ट्रेस में आ गया, इंसान टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में मुब्तला हो गया। एक अल्लाह को भूल जाने वाला कहां आके खड़ा हो गया? जात का गर्दाब है, जात की दलदल है। डूबेंगे, दलदल में धंसेंगे तो स्ट्रेस तो होगा, टेंशन तो होगी, डिप्रेशन में तो जाएंगे। तो इंसान इस बात का तहम्मुल नहीं कर सकता कि उसे कोई बड़ी चीज मिले और वो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा ना करे। उसकी फितरत चीख चीख कर उससे मुतालबा करती। तो इंसान के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, बस तस्लीम करने की कमी है। वजूद के अंदर है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, वजूद से बाहर है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। और अतिये के तौर पर इंसान की फितरत ये चाहती है कि वो मोती का शुक्र अदा करे, गिवर का, देने वाले का शुक्रिया अदा करे। कितनी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हवा, पानी, रोशनी, और उस पर किसी तरह से भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो असल में हमने अपनी जात पर जुल्म किया है। और फिर आप देखें कि इसके मुकाबले में जो चीजें इंसान ने दरियाफ्त की हैं, इंसान ने
इन्हीं दुनिया की चीजों को लेकर कंज्यूमर गुड्स में जब तब्दील किया है, तो उन चीजों पर हम थैंकफुल होते हैं उनके ईजाद करने वालों के, कि ये बड़ी अच्छी चीज दरियाफ्त हुई है, इस चीज की वजह से बड़ी सहूलत पैदा हो गई। तो इस कायनात में जो कुछ दिया वो अल्लाह ने दिया। एतराफ कर लेने वाला भयानक गलती से बच जाएगा। एतराफ करने वाला अपनी फितरत को एड्रेस कर लेगा, फितरी मुतालबे का जवाब दे लेगा। और जो एतराफ नहीं करता वो अपनी नेचर को अनएड्रेस छोड़ देगा। ये भयानक गलती है। तजाद है ना, नेचर कुछ और चाहती है, कर कुछ और रहे। स्ट्रेस किस चीज का है? इंसान की रूह का तकाजा कुछ और है, इंसान किसी और मकसद के लिए बनाया गया, वो कर कुछ और रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर ये वाज़े कर दिया कि आपका इत्मीनान दरअसल अल्लाह की याद में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है। तो अल्लाह को याद करने वाले जान लें कि अल्लाह ताला उनसे दूर नहीं है, उनके करीब है। तजर्बा करके देख लें, इसी वक्त दुआ कर लें। कोई दुआ मौका है, पॉइंट ऑफ रिटर्न है। अल्लाह की तरफ लौट चलें, अल्लाह से दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमल युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे और हर उस हस्ती की मोहब्बत दे दे जो आपकी मोहब्बत के करीब कर दे, और हर उस अमल की मोहब्बत दे दे जो आपकी मोहब्बत के करीब कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपनी ज़ात के साथ ऐसा ताल्लुक नसीब कर दे जो हमें हर दूसरे बड़ाई से आज़ाद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें शिर्क खफी और शिर्क जली, हर शिर्क से हमें बचा ले। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें मरते दम तक ईमान नसीब करे। कोई सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर लें। आपने जिंदगी में कुछ भी करना हो ना तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को जरूर देखें। आपको कितने ताने मिलते थे, कितनी मुश्किलात आपने बर्दाश्त की, फिर आप क्या करते थे? असल में सब्र की हकीकत नहीं समझ आती ना। सब्र का अपना खुद साख्ता तरीका है कि आप खामोश हो गए, आपने समझ लिया कि ये सब्र है, लेकिन खामोशी में दिल की बातें जारी हैं, ये आपको भी पता है। तो जब दिल की बातें जारी हैं तो सब्र नहीं है। हाँ, तो आप कहते हो कि कैसे करें? आप के साथ जो मामला पेश आ रहा है आप अल्लाह के हवाले करके उसको सोचना छोड़ दें। कोई ताने दे रहा है तो आप उस वक्त पे भी अल्लाह से दुआ करें और उसकी जात में जाके उस ताने की हकीकत की खोज ना लगाएं, इसने मुझे क्यों ताना दिया जबकि मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया था, और इसने मेरे पीछे मेरी चुगली क्यों की जबकि मैंने तो इसके बारे में हमेशा अच्छा सोचा, मैंने कोई बुराई नहीं की। तो
آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں آپ نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا. آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اس دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے. یہ تانے بے سبب نہیں ہے. اس کی وجہ سے مجھے کوئی نفع ملے گا جو مجھے پتا نہیں ہے. تو یا اللہ جو خیر تو میرے لیے چاہتا ہے میرے لیے ممکن بنا دے, اور جو شر مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے یا اللہ تو اسے میرے لیے ممکن بنا دے, اس کو مجھ سے دور کر دے. اور آپ اس بات پر بلیو رکھیں کہ دنیا میں انسان کے ساتھ جو صورتحال پیش آتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے. آپ جب کسی بات پہ اثر قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ اس معاملے میں اللہ کی تقدیر پر آپ راضی نہیں رہے. تو اس معاملے میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں. جب آپ اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں گے تو آپ کے دل میں کیا بات آئے گی کہ اللہ نے تو میرا رب تو رحمان ہے, اس نے میرے لیے ضرور ان کی بات میں کو خیر رکھی. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم اپنی جانے والی چیزوں پر افسوس کرنا چھوڑ دو. سب سے زیادہ انسان کو جانتا ہے کس چیز پہ افسوس ہوتا ہے؟ عزت کے چلے جانے پہ. کہ اس نے مجھے تانا دیا میری عزت گئی. کہیں بھی نہیں گئی, کہیں نہیں جاتی. صرف انسان کا خیال ہے, کیونکہ شیطان اس کو اندر سے کہتا ہے عزت جا رہی ہے پکڑ لو, عزت جا رہی ہے پکڑ لو. ریاکشن تو اس طرح ہی لگتا ہے نا. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان یا تو غم زدہ ہو کر بیٹھ جائے اندر ہی اندر, جس کو وہ صبر کا نام دیتا ہے, واللہ وہ صبر نہیں ہے, کیونکہ وہ آگے بڑھ کے اس معاملے میں اس سے انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یا یہ کہ وہ غصہ کر لے. جب غصہ ہوتا ہے سب کو پتا لگتا ہے بھی اس نے بات کی, اس کو غصہ آ گیا. اللہ کہاں ہے اس پورے طرز عمل میں؟ دیکھیں اللہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. اللہ پر اعتماد کہاں ہے؟ اللہ پر توکل کہاں ہے؟ اللہ سے کہاں مدد مانگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کسی بھی سچویشن میں ہے, آپ کو جو چیز ہیلپ کرے گی وہ یہ کہ اللہ کی جانب سے. تو آپ کو شیطان اگلی بات پہ لگائے گا, اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اللہ کی رحمت اس وقت کام آئے گی. اللہ تو میرے ساتھ کرم کرنے والا ہے, مہربان ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. سچویشنز میں ڈال کر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کرنا چاہتے ہیں جو مجھے پتا نہیں ہے. تو جب وہ بھلائی میرے سامنے نہیں ہے, میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, تو یا اللہ تو مجھے اس معاملے میں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور چلانے والا ہے. یا اللہ تو اس بات کو میرے دل سے نکال دے. ریئلی واللہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر کر کے دیکھیں, اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں, آپ کے دل سے غم مٹ جائے گا. آپ کو یہ ذہن میں بھی نہیں رہے گا کہ اچھا میں نے صبر کرنا تھا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت. اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کر رہا ہوں. میرے حالات کی اصلاح کر دینا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ توحید ہے نا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آپ جان لیں اس دنیا میں آپ کا اصل رشتہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں اپنے رشتے تلاش کرتے ہیں. رشتے ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں, بھی اللہ نے بنائے. اب اللہ تعالیٰ اگر انہیں اس حالت میں لے کے آ رہا ہے, یا یعنی جو بھی صورتحال پیش آ رہی ہے, بعض اوقات ابلیس کے بہکاوے میں لوگ آ جاتے ہیں, بعض اوقات جو بھی معاملہ ہے, آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے اتنی فالتو زندگی نہیں دی کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ غور کرتے رہیں, لوگوں کے تانوں پہ, ان کی چغلیوں پہ, ان کی باقی جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں اس کے اوپر غور کریں. آپ کو زندگی اس لیے نہیں ملی, آپ کو زندگی اللہ نے اپنے لیے دی ہے. اللہ کی قسم یہ زندگی اللہ کے لیے ملی ہے. اس عمر کو اللہ کے لیے لگانا ہے تو اپنا آپ بچا لیں اور اللہ سے مدد مانگ لیں. نہیں غور کرنا کوئی کیا کر رہا ہے. جو کر رہا ہے اس غریب کی تکلیف کو تو فیل کریں, پر اس کے اندر کتنی آگ لگی ہوگی,
وہ کس مصیبت میں ہے. آپ آگے بڑھ کے جب آپ کول رہیں گے تو آپ کو خیال آئے گا میں اس کو بچا لوں. پھر آپ دیکھو گے میں کس پوزیشن میں ہوں. کوئی اچھی خیر کی بات کر سکتے ہیں کر لیں, ورنہ چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں آپ سکون میں ہیں, نہ آپ نے سوچا نہ پریشان ہوئے. یہ صبر ہے, آپ نے اپنے آپ کو ریاکشن سے بچایا. سیلف کنٹرول ہے یہ صبر. وہ صبر نہیں ہے, پستی ہے, ذلت ہے. آپ انتقام نہیں دے سکتے, آپ کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے اور آپ چپ کر گئے. اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. تو آپ اپنے آپ کو رائٹ گراؤنڈ پہ لے کے, رائٹ گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے, میں نے سوچنا ہی نہیں, اس کے علاوہ نہیں سوچنا. وعدہ کریں آپ کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. حل اللہ تعالیٰ حل کرے گا انشاءاللہ. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے. تو آپ نے انسانوں کی باتوں پہ غم کھانا چھوڑ دینا. انسانوں کا غم کریں, انسانوں کا غم کھائیں, کیونکہ پریشانی اس کے لیے, وہ آگ کا سودا کر رہا ہے. بھئی آپ کا کیا گیا, اس نے 4 باتیں کر بھی لی, ان کا سوچیں ان کو کیسے راہ راست پہ لائیں گے. آپ تو خود پریشان ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو اللہ کی بات یاد ہی نہیں رہتی. آپ اللہ کے لیے کب جیتے ہو؟ آپ تو اپنے لیے جیتے ہو کیونکہ آپ کو کسی نے بات کہی ہے, آپ نے فوراً اپنا جھنڈا نکالا, کھڑا کر لیا. اب وہ آپ اوپر نہیں کر سکتے تو آپ نے نیچے کر لیا, لیکن آپ کو پتا ہے یہ میں ہوں. سیلف کلچر ہے, خود پسندی ہے, خود پرستی ہے. اس کی صورتیں ہیں نا مختلف. اللہ کے لیے جیے, اللہ کی بڑائی کے لیے. یہ آپ کے خود ساختہ طریقے سے آپ نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. جو اللہ نے بتایا نا اور اللہ کے رسول نے بتایا اس طریقے سے ٹھیک ہونا ہے. آپ نے جو سوچنا ہے بس اس طریقے سے سوچنا ہے. اللہم رحمتک ارجو, شعوری طور پر پڑھیں پھر ٹھیک ہو جائیں گی. جی مثال دیں, ایسے نہیں پتہ چل رہا نا, مطلب اس میں گول گول باتیں ہیں. ہاں. اب مثال دیں, میں گھر میں فلاں کام کرتی ہوں, آج میں نے اتنا کام کرنا, یوں والی سادہ سادہ سے مثال دیں, فلسفہ نہیں. ہاں اچھا, یہ بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے لائف کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میری نیند جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے, تو یہ فکر والی بات اچھی ہے, بری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کو ایک تقریباً جو نارمل سلیپ ہے 6 آورس کی ہونی چاہیے. ہم کراچی یونیورسٹی گئے, وہاں آئی بی اے کے جو سی ڈی کے ڈائریکٹر تھے, وہ کہنے لگے کہ ایک مومن کے لیے تو 4.5 گھنٹے کی نیند کافی ہے. وہ 6 گھنٹے کی بات کیوں سوچتا ہے, اسے 4.5 گھنٹے سونا چاہیے. اچھا, میں ذاتی طور پر یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ 6 گھنٹے والا جو چکر ہے نا 6 آورس کا, یا کسی کے ذہن میں 8 آورس فکس ہیں. اکثر لوگ 8 آورس کو ٹارگٹ بنائے ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس نے 8 آورس بنایا وہ بھی جی رہا ہے, جس نے 6 آورس بنایا وہ بھی جی رہا ہے, جو 4.5 گھنٹے بنا چکا ہے وہ بھی جی رہا ہے. وقت کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ جو معاملہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے مجھے اس پہ راضی کر دے, اور بہرحال اپنی صحت کے معاملات کو اگنور نہ کریں. اس کو ضرور دیکھیں تقریباً, یعنی کہ ایک عام روٹین کے مطابق آپ کتنی نیند لیتی ہیں. 6 آورس لیتی ہیں, 6 آورس سے زیادہ تو نہیں سونا چاہیے,
کیونکہ زندگی میں جیتے انسان کو قبر میں زندگی تھوڑی گزارنی چاہیے. اپنا بستر ہی قبر بنا لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا سوتے ہیں. تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ اتنی جو یعنی جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اتنے گھنٹے جو ہے وہ نیند لے کے انسان نارمل رہ سکتا ہے, تو وہ 6 آورز ہیں. تو 6 آورز کو جو ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ کم میں اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو. اور اگر کسی کی بہت ول پاور اسٹرانگ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ 4.5 گھنٹے میں میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے وہ بھی کر لے. لیکن یہ ہے کہ 6 آورز کی بات جو ہے وہ پروون ہے نا کہ اتنی اس میں صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن بیماری میں آپ کو بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے, آپ کی بس میں ہی نہیں رہتا, آپ اٹھ رہے ہو پھر سو رہے ہو, آپ اٹھ رہے ہو پھر سو رہے ہو, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ مجھے کتنا ٹائم کس چیز کو لگانا ہے اور اپنے آرز کو کیسے تقسیم کرنا ہے, تو اس کے لیے اللہ کی مینجمنٹ جو ہے نا اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے, ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے, ایک حصہ نفس کے محاسبے کے لیے, اور ایک حصہ دوسری ضروریات کے لیے. تو جب آپ اچھی ٹائم مینجمنٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یعنی پرائرٹائز کرنا مزید جاری رکھیں گی سوچ سمجھ کے ساتھ, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی جی آپ اس کو گلٹ نہ کہیں, اسے گٹر کہہ لیں, پھر نہیں جائیں گی. کیونکہ گلٹ میں جانا تو آپ کا خواب ہے کہ میں نے گلٹ میں جانا ہے, لیکن گٹر میں جانا آپ کا خواب نہیں ہوگا. گلٹ گٹر ہے. آج کے بعد آپ نے جب بھی گلٹ میں جائیں گی نا, جانے لگیں گی آپ کہیں اچھا میں گٹر میں جا رہی ہوں, بچائیں گی اپنے آپ کو. میں نے دیکھا لوگ آرام سے کہتے ہیں ہم گلٹ میں جا رہے ہیں. بھئی کیوں جا رہے ہو؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ گلٹ میں جائیں؟ ہم گلٹ میں ہیں. بھئی کیوں ہو؟ یعنی کوئی گٹر سے ہمیں بلائے پکارے تو آپ کا دل کرے گا اس کو گٹر سے نکالیں؟ آپ کہو گے اچھا بھئی بہت ہی زیادہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے تو آپ کہیں کوشش کریں گے, ورنہ کسی کو بلائیں گے. تو گلٹ میں جانا کوئی نیکی نہیں ہے, بدی ہے. اس بدی سے بچ جائیں. تو آپ نے گلٹ میں نہیں جانا, آپ نے استغفار کرنی ہے اور آگے نکل جانا. اللہ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ اب نہیں کروں گی, توبہ کریں نا, توبہ کر کے آگے نکل جائیں. التائبون پہلی صفت ہے, تائبون, تو تائبون میں سے ہو جائیں. جی جی بیٹا. آپ آگے آ جاؤ بیٹا. مجھے جی اب بتائیے. یہ سوال آپ نے میرے سے کتنی بار کرنا ہے؟ کیونکہ اسی کلاس میں یہ سوال آپ کئی بار کر چکے. تو اگر آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو میں نے پھر جواب نہیں دینا. کیونکہ آخر کوئی حد ہوتی ہے نا, کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ ایک بار سمجھو, دوسری بار, تیسری بار. آپ نے اگر طے کر لیا کہ آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ نے طے کیا ہوا, پھر تو میں جواب نہیں دوں گی. اگر آپ بدلو گی تو میں جواب دے دیتی ہوں. مجھے لگتا نہیں ابھی صحیح والا آپ کا چہرہ نہیں تھا. جی کیا کویسچن آپ کے مائنڈ میں؟ شاید میں ان کو جواب دینے کے بھی قابل ہو جاؤں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صرف سوال ہی کرتے رہے نا ہر دفعہ, اور سوال کا جواب ملنے پر عمل نہ کریں تو پھر آپ ایسے ہی رہیں گے. مسئلہ اپنی جگہ پہ رہے گا. کسی نے مجھ سے کہا
کہ فلاں شخص جو ہے وہ حج یا عمرے پہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے اس حکم پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ کروا دیا. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے بعد میں نے کافی غور و فکر کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صرف یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا معاملہ سمجھتے ہیں، عمل کرنے کا نہیں. اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں لفظی حد تک، اس کے لیے خود کچھ کرنا نہیں چاہتے. بھئی کرنے والا کام ہے، آپ کریں گے تو ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے پھر نہیں ہوگا. جی آپ بتائیے. جی اچھا، میں آپ کی ایک بات جو ہے یہاں پہ اصلاح کرنا چاہوں گی. آپ کہتے ہیں انہیں ہمیں نکالنا ہی ہوگا. ہاں، کوئی اس کو فیل کر سکا؟ کیا سیلف؟ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے کرنا ہے. اللہ سے مدد مانگیں گے، یا اللہ مجھے میرے سے بچا لے. اور جتنا اللہ کی ذات پر اعتماد کریں گے، یقین کے ساتھ وہ بیماریاں نکلیں گی، آپ کی وجہ سے نہیں نکلیں گی انشاءاللہ. جی اب وہ بات تو وہیں رہ گئی جو ان والی بات. ہاں یہ سوچ ایک توحید پرست کی سوچ نہیں ہے. سوچ بدل ڈالیں، کیونکہ کوئی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کی کوئی پاور نہیں. آپ کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہتے ہیں کوئی پاور نہیں کسی کی، کوئی اختیار نہیں کسی کا جب تک کہ اللہ نہیں چاہتا نا. تو آپ اپنے عقیدے کو سٹرونگ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا کہ قوت اور اختیار اللہ کا ہے. کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہے. بھائی اس دنیا میں کسی کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ میری چاہت سے نہ آپ کی چاہت سے. مان لیں، یہی مان لینا ایمان ہے. آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، اوورال یعنی انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. ابھی تقدیر کا عقیدہ پڑھنا ہے نا، تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو یہ معاملہ بھی سالو ہوگا اللہ کے فضل سے. شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ اس نے فلاں کر لینا ہے، اس نے فلاں کر لینا، بھئی اللہ نے توفیق ہی نہیں دینی کسی کو. کوئی کیوں کرے گا؟ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے بارے میں کیا کرے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ برا کیا تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سے کیا چیز مطلوب ہے. آپ مطلوبہ رویہ اختیار کریں. آپ دوسرے کی فکر تب کریں گے جب اپنی ذات کی دلدل سے نکلیں گے. تو آپ مان لیجئے کہ اس دنیا میں ہماری چاہت سے کچھ نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسیجز دیتے تھے اپنے آپ کو. اور کیا آپ کا انٹرسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اپنے آپ کو کیا میسیجز دیتے تھے؟ اگر ہم بھی دیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو انٹرسٹ ہے ایسے میسیجز سے؟ تو تلاش کریں نا، ریسرچ کریں، دیکھیں کون سے میسیجز رسول اللہ دیتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ، میں ایک میسیج آپ کو بتاتی ہوں.
اب صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تسبیحات پڑھتے تھے اور نماز میں جو دعائیں کرتے تھے اور نماز کے بعد ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو تو عطا کر دے، ولا مؤتی لما منعت، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک دے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتی۔ میں آپ کو یہ غور کرنے کے لیے پوائنٹ دے رہی ہوں، آپ سوچیں اندر سے۔ اصل پرابلم جو ہے نا ہمارے عقیدے میں ہوتی ہے۔ اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، جتنا اس کے لیے غور و فکر کریں گے، دیکھیں کتنی ضرورت ہے نا اسماء و صفات کی، کہ آپ اسے پڑھیں گے، اسے سوچیں گے۔ اب آپ ناموں کو اپنی پریکٹس میں لانے کے لیے انشاءاللہ تعالی اسماء و صفات کو پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اس چیز کا نفع ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا تو آپ اس کو نقصان کا مالک سمجھتے ہیں نا، تو اس پہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ مجھے یہ نقصان پہنچا دے گا، تو ڈیسیژن آپ نے خود ہی کر لیا۔ کس بات کا؟ بیٹا خدا پرست ہو جاؤ، خود پرستی سے نکل آؤ، تو پھر آپ کو دنیا ٹھیک ٹھیک دکھے گی، دھند چھٹ جائے گی۔ جب سورج نکلتا ہے دیکھ لیں آپ، اس وقت دھند ختم ہو گئی، روشنی حرارت چینج لے آتی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو بات یہ ہے کہ نماز میں سجدہ فزیکلی تو ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنے من کو اللہ کے آگے جھکا نہیں پاتا، اور عقیدہ پڑھنا ہی اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں۔ اپنی خرابیاں لکھیں، اپنی خرابیاں لکھیں جو آپ سوچتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات کے پیچھے ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے نا کہ اصل چیز کیا ہے، کس عقیدے کی خرابی؟ اللہ کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جس انسان کا یہ بیلیو ہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کل بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے اٹھے تھے اور سامنے تلوار سونتے ہوئے بدو کو دیکھا، اور اس نے کہا تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں سوچا اچھا میں قتل ہو جاؤں گا، میرا لہو بہے گا، پھر وہ کس طرح سے ہوگا، پھر میں آئندہ تبلیغ کیسے کروں گا اور اللہ کا پیغام کیسے پہنچاؤں گا، اور یہ کہ میرے صحابی جو ہیں وہ بعد میں میرے بعد کیا کریں گے۔ سوچ تو اس طرف بھی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ سارا جھگڑا ایک بات نے ختم کر دیا، اللہ۔ تو آپ اپنی زندگی میں ہر جگہ پہ کہہ دیں اللہ، اپنے آپ کو اللہ کہیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جال ہے، تارے عنکبوت ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی اگر آپ کو گالی بھی دیتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کوئی اگر آپ کو تانا دیتا ہے، تو یہ سب کچھ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اس نے مجھے دینا ہی دینا۔ تو پھر آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کسی کو، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ موقع جو ہے نہ تو کوئی اگر خاموش ہو جاتا ہے تو کسی انسان کے لیے خاموش ہوتا ہے، اس خاموشی کو آپ اسی لیے تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں نا کہ دوسرا سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں۔ ہر ایک چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے لکھی ہے، مجھ سے جو مطلوب ہے میں نے وہ کرنا ہے، میں نے وہی کرنا ہے جو مجھ سے میرا اللہ چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لینا تو انشاءاللہ رولا ختم ہو جائے گا، جو اندر ہے نا وہ شور۔ کیوں نہیں، آپ ان پہ ترس کھائیں بھائی۔ وہ آپ جی اصل میں وہ پرابلم میں مبتلا ہیں، وہ آپ کی شفقت کے مستحق ہیں، آپ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں۔ بھائی اس وقت پہ دیکھیں موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے۔ تو انہیں میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب آپ کے بارے میں کوئی بہت باتیں کرے اور آپ کو اس کی باتوں سے بہت تکلیف ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی لڑکیاں شادی ہو کے سسرال جاتی ہیں تو ان کی طرف سے بہت تکالیف میکے والوں کو پہنچتی رہتی ہیں. ایک تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی بات ادھر کی ادھر آ کے نہیں کرنی، اور ریلی پوری لائف میں ایسا نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے فائدہ ہو گیا نا، کہ انہیں تو نقصان سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ ابا جی نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جب بھی کوئی تکلیف فیل کرنی ہے تو تحفہ بھیجنا ہے. جس نے نقصان دیا، جس کو کوئی آپ کے دل میں جس کے بارے میں کوئی بات آئی، آپ اسے تحفہ دیں. اور آپ گفٹ دیتے ہو، کھانے کی چیز دے دیں، کوئی چھوٹی دیتے ہیں بڑی دیتے ہیں کچھ بھی، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کر دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے دل، آپ کی سوچ جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہے نا، کہ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا کیا تحفہ دوں، تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی نا. سوچ جب بدلتی ہے تو پھر آپ خود یعنی کسی اور سوچ میں چلے جاتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں پیچھے کیا ہوا تھا. تو اللہ کے حوالے کریں معاملات کو. آپ کی عزت کوئی خراب نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، نفع وہ دیتا ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. تو اللہ کا اذن ہے تو اللہ نے ہمارے لیے ضرور خیر رکھی ہے. اعتماد ہے، یقین ہے، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. جی اصل میں انہیں حق مطلب موقع کی مناسبت سے یعنی جب اچھے حالات ہوں، جب کبھی کوئی ایسی بات کر رہا ہو نا، بہت غصے میں ہو یا بہت زیادہ ایسی بات ہو، اول ان کی باتیں سننی نہیں چاہیے. نمبر ایک، جب کوئی ایسی بات کرے، جب کبھی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہو تو ان کی بات کے مقابلے میں ہمیں یہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں کسی مسلمان بھائی کا ذکر شر ہو رہا ہو نا تو آپ ذکر خیر کر دیں. غیبت اسی صورت میں الاؤڈ ہے نا، کہ اگر کوئی بری بات کہہ رہے تو آپ دوسرے فرد کو ڈیفینڈ کریں. جب آپ ڈیفینڈ کرتے ہو تو دوسرا فرد جو ہے اس کے ذہن میں چاہے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات ہو یا نہ ہو، کم از کم وہ سوچے گا ضرور کسی وقت پہ. اچھا پہلو دیکھیں، آگے کوئی 100% برا تھوڑی ہو سکتا ہے، تو اس کی اچھی باتیں، خیر کی باتیں کرنی شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ کہ ان کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، کہ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا خیر رکھتی ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ یا کوئی آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ نہیں ان میں یہ فلاں خیر کی بات موجود ہے فلاں، تو آپ نے انہیں نا فوڈ فار تھاٹ دے دیے، جس کو وہ بات میں یعنی کسی لمحے پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. جی ٹھیک ہے. جی پہلے مجھے یہ بتا دیں وہ خواہشات کون سی ہیں جس کو آپ ختم کرتے ہو؟ ہاں وہ خواہش ہے. آپ اس کو واضح کریں کس سے تعلق. ہاں ہاں جتنی اللہ کے لیے محبت ہے نا، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کی بڑائی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، باقی چھوڑ دیں. ٹھیک، یہ اتنا آسان نسخہ ہے نا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیں اس کے ذہن سے، آپ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے نفرت. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے مشکل ہے اس وقت پہ سمجھنا. اب ہر جگہ پہ وہ جو مجھے آپ نہیں بتا پا رہی نا، اس جگہ پہ آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہو جائے گا. تو اصولی باتیں سیکھ لینی چاہیے، انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ فرقان کسوٹی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.